अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। भारतीय जासूस और दहशतगर्द कुलभूषण यादव के लिए बैनुल-अक़वामी अदालत लग गई है। भारतीय हुकूमत ने दरख्वास्त की थी कि पाकिस्तान में पकड़े जाने वाले जासूस कुलभूषण यादव को जो सज़ाए मौत सुनाई गई है एक पाकिस्तानी फ़ौजी अदालत की तरफ से, उस पर किसी वक्त भी अमल हो सकता है और इसलिए बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ फौरी तौर पर उस सज़ाए मौत पर अमल दरामद को रोक दे। आज भारत और पाकिस्तान के वकला ने बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के 11 जजों के सामने अपनी अपनी हुकूमतों का मौक़िफ़ पेश किया। पाकिस्तान की तरफ से खबर कुरैशी बैरिस्टर पेश हुए और भारत की तरफ से जो पेश हुए डॉक्टर दीपक मित्तल, उन्होंने भी, जो वफ़द के सरबराह थे, उन्होंने भी अपना अपना मौक़िफ़ बैनुल-अक़वामी अदालत के सामने पेश किया। मुख्तसरन ये कि भारत के वफ़द के सरबराह डॉक्टर दीपक मित्तल ने जो अपनी हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया, आपको पहले वो सुनाते हैं। Today, accompanied by my colleagues, अदालत में भारत की नुमाइंदगी करने के लिए साथी वकला के साथ पेश हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि अदालत इब्तदाई कार्रवाई के दौरान अहम नुकात की निशानदही करेगी, जिससे पाकिस्तान में कैद कुलभूषण यादव की फांसी अदालत के फैसले से पहले रोक ली जाएगी। पाकिस्तानी फौजी अदालत में कुलभूषण के खिलाफ मुज़ाहका खेज कार्रवाई की गई, जो वियना कन्वेंशन और भारतीय आइन आर्टिकल 38 के खिलाफ है। इन कवानीन के मुताबिक आलमी अदालत का फैसला आने तक कुलभूषण फांसी की सजा को ज़ेरे इल्तिवा रखा जाए। ये थे भारतीय वफ़द के सरबराह डॉक्टर दीपक मित्तल। उसके बाद पाकिस्तान के वकील बैरिस्टर खबर कुरैशी ने कुछ इन अल्फाज में कुलभूषण यादव के हवाले से बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ के दायरा इख्तियार को चैलेंज किया। Invite this court to dismiss the application that has been brought before this court on 3 bases. मैं बैनुल-अक़वामी अदालत से भारतीय दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा करता हूँ। भारतीय दरख्वास्त को खारिज करने की 3 दलीलें हैं। 1, ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं। 2, अदालत से जो मांगा गया वो अदालत दे नहीं सकती। 3, 1963 के वियना कन्वेंशन के तहत अदालत का इख्तियार लामहदूद और बगैर तरीक़ेकार नहीं। बैनुल-अक़वामी अदालत का इख्तियार 2008 के पाक भारत मुआहदे के बायस भी महदूद हो जाता है। भारत 2008 के उस मुआहदे की अहमियत को कम करने की कोशिश कर रहा है। 10 साल से मौजूद इस मुआहदे को अब भारत की तरफ से गैर अहम कहा जा रहा है। भारत 2008 के उस मुआहदे को बैनुल-अक़वामी अदालत में पेश करने का भी मुखालिफ है। बदकिस्मती की बात है कि भारत तकनीकी बुनियाद पर 2008 के मुआहदे को इस अदालत में पेश करने की मुखालफत कर रहा है। It cannot be placed before this court. It's rather unfortunate that having brought the respondent state before this court, the applicant state seeks to rely upon what can best be described as a technicality. आपने सुना बैरिस्टर खबर कुरैशी पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़े भरपूर अंदाज में पेश कर रहे थे। आज की गुफ्तगू के लिए मेहमानों का तारफ़ कराते चले। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट अहमद रज़ा कसूरी, जो पाकिस्तान के एक मायनाज़ वकील और माहिर कानून। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड इसाक अहमद, एक दिफाई तज्ज़ियाकार और डायरेक्टर हैं एक तहकीकी इदारे सासी के। उनके साथ चौधरी असदुर्रहमान, रुकन कौमी असम्बली हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। हमारी कोशिश है कि टेलीफोन लाइन पे हमें भारत की एक सीनियर सहाफ़ी ज्योति मल्होत्रा हमें टेलीफोन लाइन पे कुछ देर में ज्वाइन कर पाएंगी। गुफ्तगू के आगाज़ से पहले मुख्तसर तारुफ के आखिर ये बैनुल-अक़वामी अदालत होती क्या है, आइए देखते हैं। अदालत इंसाफ अक़वाम मुत्तहिदा का हिस्सा है जो UN चार्टर के जरिए कायम हुई। आलमी अदालत इंसाफ ने नीदरलैंड्स के शहर हेग में वाक़िया पीस पैलेस में 1946 में काम शुरू किया। इस अदालत के 15 जज साहिबान हैं जो एक तरफ बैनुल-अक़वामी कवानीन के तहत रियासतों के बाहमी कानूनी मसाइल को हल करते हैं और दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा या दीगर मखसूस एजेंसियों की जानिब से पेश किए गए मसाइल पर कानूनी राय देते हैं। आलमी अदालत इंसाफ में सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की 192 रुकन रियासतें ही मुकदमा इस अदालत के सामने ला सकती हैं। इस अदालत के क़याम की शराइत के मुताबिक इसको तफ्तीश और खुद मुख्तार रियासतों के इक़दाम पर समाअत करने की इजाज़त नहीं है। जो रियासतें अदालत से रुजू करती हैं उनको इस अदालत के दायरे इख्तियार को तस्लीम करना जरूरी है। रियासतों के दरमियान मसले पर अदालत के फैसले या इसके किसी चैम्बर के फैसले पर अक़वाम मुत्तहिदा की शिक 94 के तहत अमल दरामद लाजमी है। अदालती फैसले हतमी होते हैं और इनके खिलाफ अपील नहीं की जा सकती। पाकिस्तान भारत के खिलाफ 2 मरतबा आलमी अदालत इंसाफ में जा चुका है। 1973
قطر میں جنگی قیدیوں کے ٹرائل کا مسئلہ عالمی عدالت کے سامنے لے کر گیا، لیکن پیروی نہ کرنے پر کیس کو خارج کر دیا گیا۔ پاکستان بھارت کے خلاف اپنا دوسرا مقدمہ 1999 میں اس وقت لے کر گیا جب بھارت نے پاک نیوی کا طیارہ مار گرایا تھا۔ بھارت پاکستان کے خلاف پہلی مرتبہ اپنے جاسوس کلبھوشن جادو کی سزائے موت کو رکوانے کے لیے عالمی عدالت میں گیا ہے۔ یہ تھے ہمارے ریسرچر محمد داؤد جنہوں نے بین الاقوامی عدالت انصاف کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا۔ گفتگو کا آغاز کریں گے ہم ایڈوکیٹ احمد رضا قصوری صاحب آپ سے ہی۔ آپ یونائٹڈ نیشن میں پاکستان کی نمائندگی بھی کر چکے ہیں 2007 میں، پھر اس کے علاوہ بین الاقوامی ثالثی ٹرائبونل کے بھی ایک رکن جج بھی رہے ہیں۔ آج کا یہ جو معاملہ ہے، ہم تو سنتے ہیں کہ عدالت کا ایک ضمیر ہوتا ہے، ہمارے ججوں کا ایک ضمیر ہوتا ہے، تو کیا بین الاقوامی عدالت کے ججوں کا بھی کوئی ضمیر ہوتا ہے یا وہاں پہ سیاست ہوتی ہے؟ کتنی توقعات رکھنی چاہیے پاکستانی عوام کو اس بین الاقوامی عدالت سے؟ دیکھیں، جو تو نیشنل کورٹس ہوتی ہیں اس میں تو جو آپ نے شروع میں کہا کہ عدالت کا ایک ضمیر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، لیکن جہاں بین الاقوامی معاملات آ جاتے ہیں وہاں بین الاقوامی سیاست کا جو ٹلٹ ہے وہ آپ کو کسی وقت نظر آتا ہے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کیس میں حکومت پاکستان کے جو 5 وکلا ریپرزینٹ کر رہے ہیں، 13 وکیل جو انڈیا سے ہیں، 5 ادھر سے ہیں، تو ان کا جو بنیادی جو اپنا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ICJ جو ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے، اس کی جورسڈکشن نہیں ہے افراد کے معاملات کو دیکھنے کی، اور فرد بھی وہ جو کہ اسپانیج میں پکڑا گیا ہو، جاسوسی کے جاسوسی اور کے دہشت گردی کی تھی۔ کلبھاشن لاسٹ ایئر مارچ میں چمن کے پاس ایک گاؤں میں وہاں سے پکڑا گیا۔ اس کے 2 سینٹروں سے یہ کام کر رہا تھا، ایک بندر عباس اور ایک اپنا چاہ بہار، وہاں اس کے سیٹ اپ تھا، اور وہاں سے یہ پاکستان کے اندر خاص طور جو بلوچستان میں علیحدگی پسند قوتیں ہیں، PLA وغیرہ، اس کی فنڈنگ بھی کر رہا تھا، ان کو ایمونیشن بھی دے رہا تھا، ان کی ٹریننگ بھی کر رہا تھا، بلکہ اب تو یہاں تک بھی ایویڈنس آ چکا ہوا ہے کہ وہ لیاری گینگ کے ساتھ بھی لنک اپ تھا کراچی کے اندر دہشت گردی پھیلانے کے لیے۔ سو ایک ایسا شخص، اور وہ ہی از اے کمانڈر آف دی انڈین نیوی۔ کمانڈر جو ہوتا ہے اٹ از ایکویلنٹ ٹو اے لیفٹنٹ کرنل، تو ہی از کمانڈر آف دی انڈین نیوی۔ ہی از اے، ان کا جو سیل ہے جو کہ اپنا ان کا جو نیشنل سیکیورٹی کا جو دیوال ہے، اجے دیوال، اس نے جو یہ سیل کریٹ کیا ہوا ہے، کیونکہ اجے دیوال کی جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اب ہم جو ہے تھرو کنونشنل وار نہیں ختم کریں گے، بلکہ تھرو 4th جنریشن وار۔ جی، واپس اگر ہم عدالت کی طرف اسی میں آ رہا ہوں، تو اس کو 41 جو ہے ارب روپے کا بجٹ بھی دیا ہوا ہے اپنا۔ قصوری صاحب، یہ تو عدالت کے سامنے جو حقائق ہے نا، میرا سوال آپ سے یہ بنتا ہے ابھی کہ یہ جو 11 ججز بیٹھے ہیں، مختلف ممالک سے ان کا تعلق ہے، تو یہ ویانا کنونشن کے تحت جو بھارت نے درخواست کی ہے کہ ایک تو اس کی سزائے موت پہ فوری عمل درآمد روک دیا جائے، دوسرا جو ہے ہمیں وکیل رسائی دی جائے بھارتی کسی وکیل کو تاکہ وہ کلبھوشن سے ملاقات کر سکے، تو یہ ان 2 دلیلوں میں کتنا وزن ہے بھارت کا؟ یہ کتنا قانونی تقاضا ہے، کتنا حق ہے؟ جو آرٹیکل 36 ہے ICJ کا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ کنونشنز، ٹریٹیز اینڈ ایگریمنٹس جو ہیں اس کی، اور UN چارٹر جو ہے، یہ وہ ایریاز ہیں جس کے اوپر عدالت جو ہے کاغذ لے سکتی ہے۔ اور 2 پارٹیوں کے درمیان ایگریمنٹ بھی، ایک ہمارا ایگریمنٹ ان کے ساتھ 28 مئی 2008 کو ہوا، لیکن اس میں جو ہے اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے جس میں اسپانیج ہے اور پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا ہے، اس کی جو ہے اپنا کانسولر سروس نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین ایمبیسڈر 2-3 دفعہ فارن آفس گیا، اور ہماری جو فارن سیکرٹری ہے سمیہ ججیا، شی میڈ اے کیٹیگوریکل
اسی جواب دیا کہ سوری نہیں کر سکتے. اچھا قصور صاحب کنونشن کا جو پریولیجز ہیں وہ جاسوسوں کے لیے نہیں ہے, وہ سفارتکاروں کے لیے ہیں, اور دہشت گردوں کے لیے خاص کر بالکل نہیں ہے. بطور وکیل اب یہ بتا دیں, تاثر یہ ہے کہ پاکستان کیوں گیا بین الاقوامی عدالت میں؟ وہ کہتا ہے ہم نہیں جاتے, اور ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ پاکستان وہاں پہ جا کے یہ کیس جو ہے اپنا کمزور کر رہا ہے, ادھر جانا ہی نہیں چاہیے تھا شاید ہمیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں ایک اس کا ایڈوانٹیج بھی ہے کہ ہمارا جو ڈاسیئر جو ہم نے یو این جنرل اسمبلی کو اس بارے میں بھیجا یا امریکن گورنمنٹ کو ہے, اب جب یہ ہم دیں گے کورٹ آف جسٹس میں, تو کورٹ میں جو معاملات ہوتے ہیں اٹس اے پبلک ڈاکومنٹ دیٹ ایوری باڈی ہیز این ایکسیس ٹو دوز ڈاکومنٹ. تو وہاں سے بین الاقوامی جو وہاں میڈیا بیٹھا ہوا ہے, وہاں جب ہم اپنا کیس پریزنٹ کریں گے اور ساری اس کی ایکٹیویٹی بتائیں گے کہ کس طرح یہ پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا تھا, اور کتنے جو سینکڑے لوگ ہیں جنہوں نے شہادت پائی, اس کا یہ ذمہ دار ہے. ہی از اے criminal to the hilt, اور he has been rightly convicted for death sentence. ٹھیک ہے. جی بریگیڈیئر صاحب, بطور ایک ڈیفنس کے پرسن آپ نے تو ایسے کئی جاسوسوں کے شاید فوج میں رہتے ہوئے بھی ٹرائل دیکھے ہوں گے اور ان کی سزائیں بھی ہوئی ہوں گی, ایکسیکیوشن بھی ہوئی ہوں گی. اس سے پہلے بھی کافی بھارتی جاسوس تو پکڑے گئے ہوں گے اور ان کی ایکسیکیوشن بھی ہوئی ہوگی. بہت سے تو جیلوں میں بھی رہے, کچھ بیچ میں سے کافی عرصے بعد رہا بھی ہوئے. تو کچھ پاسٹ کا بتائیں گے کہ بھارتی جاسوسوں کے ساتھ جو ماضی میں فوجی عدالتوں میں کیس چلتے رہے ہیں, ان کے حوالے سے کچھ بتانا چاہیں گے کہ کیا پاسٹ ہے اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا, ایک چیز تو یہ کہ جاسوس کی نوعیت کس قسم کی ہے. کلبھوشن کیس میں اور ایک عام جاسوس میں فرق کیا ہے جو میں محسوس کرتا ہوں یا اس کا علم ہونا چاہیے. کلبھوشن صرف جاسوس, اس کے لیے لفظ استعمال کرنا کم ہے. کلبھوشن را کا سرونگ آفیسر ہے. جس طرح یہاں پر ہمارے آئی ایس آئی کے اندر, ایم آئی کے اندر اور آئی بی وغیرہ کے اندر جو سرونگ آفیسر ہوتا ہے وہ نارملی اس قسم کے آپریشن یا کسی بڑے آپریشن میں استعمال ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کلبھوشن کو استعمال کیا گیا تھا ایک بڑے آبجیکٹیو کو سامنے رکھتے ہوئے, اور اسی پرپز کے لیے اس کو ڈوئل آئیڈینٹی دی گئی. ایک آئیڈینٹی اس کی کلبھوشن کی اپنی ہے, ایک آئیڈینٹی اس کو حسین کی دی گئی, اور وہ جعلی پاسپورٹ جو حسین پاٹیل کی. اب حسین پاٹیل کے نام سے وہ پاکستان میں پکڑا جاتا ہے, اور ایکچول میں بیوقوفی نہیں تھی. اچھا, حسین پاٹیل, اور ایکچول میں وہ انڈین نیوی, انڈین را کا آپریٹو ہے, سرونگ آفیسر. اچھا, ابھی آ جاتے ہیں ایک ایجنٹ کے اوپر, ایک جاسوس کے اوپر جو ہوتا ہے. مثلا میں بھی جاسوس ہو سکتا ہوں ایک سویلین کے طور پر. کوئی بھی پاکستانی انڈیا کے لیے کام کر سکتا ہے, امریکہ کے لیے کام کر سکتا ہے, افغانستان کے لیے. He was a soldier. He was a serving raw and Indian Navy officer. And subject to military laws, not ordinary laws. ہاں, اس کو تو اگر آپ کرتے ہیں تو آپ آسانی سے ٹرائل میں لا سکتے ہیں اس میں بھی. لیکن اس میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑی ایڈوانٹیجز ہم نے یہ پروو کرنا ہے, اور جو پروو ہو چکا ہے ایک قسم کا, کہ وہ شخص پاکستان میں 3 آبجیکٹیو لے کر کلیئرلی آیا تھا. پہلا اسپائنگ کا آبجیکٹیو, اس لیے ڈوئل پاسپورٹ ہولڈر, پاکستان کا اس کے پاس ویزا نہیں ہے, پاکستان میں وہ ملتا ہے, ایران میں وہ پایا جاتا ہے. چلیں یہ تو پروو ہم نے کر دیا نا, ہماری عدالتوں نے کرنا ہے. اب بین الاقوامی عدالت سے سامنے یہی چیز پروو کرنی ہے. اچھا نہیں ٹھیک ہے, لیکن وہاں پہ تو ابھی دائرہ اختیار اور جورسڈکشن کا معاملہ چل رہا ہے نا, اور اسٹے آرڈر بین الاقوامی عدالت دیں. تو آپ کتنے آپٹیمسٹک ہیں کہ پاکستانی حکومت نے وہاں جا کے یہ کیس فائٹ کرنے کا فیصلہ کیا؟ اچھا, میں اس کو ایک پازیٹیو اینگل, قصوری صاحب نے بڑی اچھی بات کی, میں اس کا ایک اور اینگل اسی کا جو کہ کیوں پاکستان گیا, اور اس کا ایک فائدہ جو مجھے نظر آیا ابھی آپ کی بات سننے کے بعد, کہ پاکستان اس کیس کو انشاءاللہ جیتنے کے بعد ایک بہت خوبصورت گیم انڈیا کے لیے تیار کر سکتا ہے. وہ یہ ہے کہ انڈیا ایز اے اسٹیٹ مگر جیسے قصوری صاحب نے کہا کہ بین الاقوامی عدالت کا کوئی ضمیر نہیں ہوتا, وہاں پہ انٹرنیشنل پالیٹکس از اے مورل. ویسے پالیٹکس بھی اے مورل ہے, لیکن انٹرنیشنل پالیٹکس تو بالکل اے مورل ہوتی ہیں, مائٹ از رائٹ. تو بین الاقوامی عدالت سے آپ کو کتنی توقع ہے
کہ یہ جو ہے میرٹ پہ فیصلہ ہوگا، وہ تو پاکستان کے آئین کے بھی پابند نہیں ہے، ویسے وہ تو صرف انٹرنیشنل کنونشنز کے پابند ہیں اور ٹریٹیز کے، کنونشنز کے. تو کتنی توقعات ہے اگر یہ خدا نخواستہ اگر پاکستان کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے یا ایکسیکیوشن کو روکا جاتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے ہمارے وار آن ٹیرر کے حوالے سے اور پاکستان کے امیج کے حوالے سے؟ میں ہوپ فل کیوں ہوں اس میں پازیٹیو میں، اس لیے کہ یہ ایک کوئی ایکسٹرا آرڈنری کیس نہیں ہے کہ اس میں کوئی بہت بڑے گرے ایریاز ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس بڑی کلیئرٹی آ چکی ہے. ایک تو ڈوئل آئیڈینٹی کے اوپر ایک شخص کیا کر رہا ہے یہاں، صحیح ہے. پہلی بات. دوسری بات، اس نے ایکسیپٹ کیا ہے، کنفیس کیا ہے جوڈیشل میں، اور ایک سسٹم کے تحت اس کو کورٹس میں لایا گیا وہاں پر کہ جی اس نے سیبوٹاج کیا ہے، اس نے ٹیررزم کی ہے، اور وہ انڈیا کے بیہسٹ کے اوپر پاکستان میں کام کر رہا تھا. تو یہ 4 چیزیں ہمارے پاس اسٹرانگ انف ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کورٹ کو یہ پیش کر سکیں کہ اگر آپ ان ایویڈنسز کو بھی نہیں مانتے ہیں تو کن گراؤنڈز پر آپ اس کیس کو کہیں گے کہ یہ غلط ہے اور پاکستان کو اس میں ریلیف نہیں ملتا. مثال کے طور پر میرے حساب میں تو میں اس وجہ سے پازیٹیو ہوں اس چیز پہ. لیکن وہی والی بات ہے، انٹرنیشنلی چونکہ ہم کمیٹی آف نیشنز میں دنیا میں آپ کو آئسولیٹڈ ہم نہیں رہ سکتے، اس لیے ہمیں جانا تو پڑا وہاں پر، مجبوراً بھی جانا پڑا. لیکن وہی والی بات بڑی صحیح کی آپ نے کہ کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی جورسڈکشن میں یہ ایشو آتا ہے؟ پہلے تو اسی کو چیلنج کیا جا رہا ہے کہ آپ کی جورسڈکشن میں یہ چیز نہیں آتی ہے. یہ بائی لیٹرلی ہم کر سکتے ہیں، اس سے پہلے بھی بائی لیٹرلی ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ہم نے ریزالو کرنے کی کوشش کی، ہوئے نہیں ہوئے ایک اور چیز ہے. لیکن یہ بائی لیٹرل ایشو ہے بیکاز اسپائنگ آپس میں ہوئی ہے، کوئی جینوسائڈ نہیں ہو رہا. اور 2008 کا ایک معاہدہ بھی ہے کونسلر تک رسائی کے حوالے سے جس کو فالو نہیں کیا گیا. اس کا ذکر نہیں ہے. اور کونسلر تک رسائی بیرسٹر خاور نے جو ہے قریشی نے انہوں نے ذکر کیا ہے کہ بھارت اس معاہدے کو نہیں لانے دے رہا، مخالفت کر رہا ہے کہ وہ معاہدہ جو ہے کونسلر ایکسس جو ہے نا وہ تو کسی صورت میں نہیں آ سکتی. چودھری اسد الرحمان صاحب، آپ ایک سیاستدان بھی ہیں، آپ ایک قانون دان بھی ہیں، آپ حکمران جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں. تو جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ بائی لیٹرل ہے، تو آپ بطور سیاستدان اور بطور ایک حکمران جماعت آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ بائی لیٹرلی اس کا کوئی حل ہو سکتا تھا اور بین الاقوامی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں تھی؟ دیکھیے بات یہ ہے جی کہ یہ میں تو سمجھتا ہوں جیسے قصوری صاحب نے کہا ہے کہ انٹرنیشنل ٹریٹیز اور انٹرنیشنل کنونشنز یا جو بار کنونشنز ہیں اس کے متعلق انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا ایک جورسڈکشن ہو سکتی ہے. یہ تو اس میں فال ہی نہیں کرتا، نہ 2 ملکوں کے درمیان یہ کوئی معاملہ ہے، یہ ایک اسپائناز کا بھی ہے اور ٹیررزم کا بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ صرف جاسوسی نہیں کر رہا ہے، جاسوس ہوتا ہے وہ جو کچھ انفارمیشن لے کے اپنے ملک کو بھیجتا ہے. یہ تو یہاں پر ٹیررزم کو اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہا تھا، اس کے لیے فنڈنگ کر رہا تھا اور اس کے لیے یہاں پر کوشش کر رہا تھا تاکہ بلوچستان کے حالات میں پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے. تو یہ ایسے جرائم ہیں جن کا اوپر میرے خیال میں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا کوئی اس کے اوپر جو ریسٹرکشن نہیں ہے. اور پاکستان نے جو کچھ کیا ہے، میری اپنی ظاہر ہے کہ میں اس کا ماہر تو نہیں اس قانون کا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ساری دنیا کے ممالک میں جو جاسوس ہوتے ہیں یا ٹیررزم کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کے خلاف ملک کے قوانین کے تحت کارروائی ہوتی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں جہاں تک پاکستان انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم انٹرنیشنل اوپینین کو، جو ورلڈ اوپینین ہے، اس کو سیٹسفائی کر سکیں کہ ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلکہ ہمارے ساتھ انڈیا زیادتی کر رہا ہے اور یہاں پر ٹیررزم کو اور اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کو پروموٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تاثر یہ ہے آپ کے جو مخالف جماعتیں ہیں، میں ابھی سن رہا تھا پیپل پارٹی کے بابر اوان صاحب سینیٹر جو ہیں، وکیل بھی ہیں، وہ کہہ رہے تھے پتہ نہیں جندل صاحب آئے تھے بھارت سے، کوئی سرگوشی کر کے گئے، اس کے بعد یہ معاملہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں کیسے چلا گیا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ حکمران جماعت کے حوالے سے کچھ لوگ یا آپ کے جو ناقدین ہیں، مخالفین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کلبھوشن جادیو کے معاملے پہ حکومت جو ہے وہ تھوڑا نرم گوشہ رکھتی ہے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ جس وقت وہ پارٹی برسر اقتدار تھی تو وہ ریمنڈ ڈیوس کو بھی چھوڑ دیتی تھی، انہوں نے چھوڑ دیا ہے.
اور حسین حقانی صاحب جو کرتے رہے ہیں وہ ان کے ہی ذمہ پڑتی ہے. میرے خیال میں جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے ان کے متعلق یہ سوچنا کہ شاید وہ کچھ بھی پاکستان کے قومی مفاد کے خلاف کر سکوں, میں تو اس کو امیجن نہیں کر سکتا. میرا ان کے ساتھ سیاسی تعلق 30 سال کا, میں ان کو جانتا ہوں. ان کی جو پاکستان کے ساتھ محبت ہے, جو وفاداری ہے, اس کو وہ تو یعنی کوئی اس پہ شک و شبہ سے بالا ہے. تو میں تو اس کے, لیکن مخالفین کے پاس ایک ہے یہ میں بھی اس بات کے حق میں ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ نہیں ہونی چاہیے. اگر اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں تو یہ اس سے تو میں ایگری نہیں کرتا کہ میں جنگ کا ہندوستان کے ساتھ حامی نہیں ہوں. کیوں کہ یہ پاکستان کے مفاد, کیونکہ یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں ایک الزام یہ بھی ہے کہ کوئی ایسا کمزور سا وکیل جو ہے وہ لگا دیا جائے گا کہ پاکستان کیس ہار جائے گا. وہ آپ نے دیکھ لیا آج کہ وہ کمزور وکیل تھا یا اچھا وکیل تھا. ویسے یہ بات ہے, وکیل تو کمال کا تھا. بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے ویسے جو آج خاور قریشی جو ہمارے وکیل تھے پاکستان کی جنہوں نے نمائندگی کی, ان کی پرفارمنس کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ نہیں, انٹرنیشنل لاء کے حد تک تو ان کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی. انہوں نے ٹو بگین ود انہوں نے کورٹ کی جورسڈکشن کو چیلنج کیا کہ اس کو کہتے ہیں ایڈمیسیبلٹی اسٹیج, کہ ویدر دس معاملہ جو ہے, یہ لسٹ جو ہے, یہ کیس جو ہے کہ عدالت کے اندر آ بھی سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. تو اس کو چیلنج کیا اور کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسا ان کو چاہیے تھا لائر بھیجتے جو کہ کورٹ کے باہر بھی جو ایگریسولی انٹرنیشنل پریس کو جا کے سارا کیس پٹ اپ کرتا, جو کہ اس نے نہیں کیا. ویسے آپ نے مشرف کیس میں پریس کے ساتھ بڑے ایگریسولی آپ نے میں نے ہینڈل کیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ شیخ اکرم نے کہا تھا کہ میں 10 دن میں یہ کیس کر دوں, اور میں نے 3 سال کیس ختم نہیں ہونے دیا. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ادھر انٹرنیشنل میڈیا کو بھی ہینڈل کیا تھا, جو کہ وہ ہی پروفیشنل لائر. لیکن شاید انٹرنیشنل میڈیا ڈائریکٹلی جو ہے نا کورٹ کے اندر سے لائیو ساری دنیا دیکھ رہی تھی, اور یہ ایک بڑا ڈفرنٹ بات تھی اس کیس کی کہ پوری دنیا لائیو دیکھ رہی تھی کورٹ کے اندر کیا ہے, اور شاید اس میں کسی وکیل کے اس پروسیڈنگ کی تصحیح کرنے کی گنجائش نہیں تھی. ہمارے ہاں تو وکیل اس لیے باہر آگے بولتے ہیں کہ اندر کا پتہ نہیں ہوتا میڈیا کو, یہاں پہ تو ساری دنیا لائیو دیکھ رہی تھی. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ ہوتی ہے کہ کئی چیزیں جو ہوتی ہیں نا بڑی اسپائسی قسم کی, وہ پروفیشنلی نہیں آپ کہہ کر سکتے. وہ کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ اس کا پولیٹیکل سلانٹ زیادہ ہوتا ہے. مثلا آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ کو انٹرنیشنل میڈیا سے بات کرنے کا موقع ملتا عدالت انصاف کے باہر, تو آپ کیا میڈیا سے کہتے ہیں؟ میں جا کے کہتا کہ جناب بات یہ ہے کہ میں موڈی سے سٹارٹ کرتا کہ اس کی لال قلعے کی میں تقریر کا ذکر کرتا کہ لال قلعے میں اس نے کیا کہا پاکستان کے بارے میں. وہ جب بنگلہ دیش کیا تو اس نے اپنا سینہ واجد کے ساتھ کیا کہا کہ ہم نے آپ کو یہ ہیلپ کی اور ہم نے مفتی بانی کھڑے کیے. میں کہتا کہ جناب جو اجے دیوال جو ان کا نیشنل سیکیورٹی کا ہے, اس کی جو ہے ویڈیو کیسٹ وہ جو دنیا کو دکھاتا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو ہم اب جو ہے تھرو کنونشنل وار تباہ نہیں کریں گے بلکہ اندر سے ان کو ٹوٹلی ڈیسٹیبلائز کر دیں گے. تو اور اسی فلسفی کو لے کے یہ جو شخص ہے جو اپنا کل بھاشن, اسی تھاٹ پروسیس کو جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے فرام موڈی ڈاؤن ورڈ, اسی کو لے کے چل رہا ہے. تو نیچرلی جب اس کا پرائم منسٹر جو ہے وہ اس کی ایک انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہو ایز اے ٹیررسٹ, اب یہ باتیں کورٹ میں نہیں کر سکتے کہ ہی از این انٹرنیشنل ٹیررسٹ, اس کو امریکہ نے ویزا دینے سے انکار کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو میرے جیسا بندہ گیا ہوتا تو میں ساری جو ورڈ پریس کو بتاتا تو میں تو ان کے چھکے چھڑا دیتا ہوں انڈینس کے. تو وہ جو ہے ہی از اے پیورلی پروفیشنل لائر جو کہ عدالت میں بس کہہ دی, اس کے بعد تھوڑا سا پروفیشنل لائر کے علاوہ بھی ہونا چاہیے, مطلب ضروری نہیں ہے اتنا پیور پروفیشنل بھی نہیں ہونا چاہیے. بار جو ہے جو پریس کیونکہ اس کی کمٹمنٹ نہیں ہے, ہی از لیونگ ان لنڈن. مگر وہاں پہ میڈیا سے اس وکیل نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا, اور بلکہ سماعت کے دوران بھی آپ نے دیکھا ہوگا جج کے کھانسنے کی آواز بھی نہیں آئی. یہاں پہ تو ریمارکس اور وہ سارا کچھ ہوتے ہیں, مگر انہوں نے خاموشی سے سنا, اور گھنٹے سے زائد یہ پروسیڈنگ رہی ہوگی. اب دیکھیں نا کہ بات یہ ہے کہ وہ ہمارے کہتے ہیں ملٹری کورٹ, دیکھیں ہمارے ہاں جو ملٹری کورٹ ہیں they are under the constitution. صحیح ہے, اور لیکن یہ والی ملٹری کورٹ وہ والی نہیں تھی جو کانسٹیٹیوشن, یہ تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل تھا ایک سولجر کا. we are a sovereign state
and we can bring any amendment in the لیکن آپ کے Constitution. خلاف انڈین ایک خاص پروپیگنڈا ضرور کرتے کہ دیکھیں نا جی یہ وہ وکیل ہیں جو پاکستان کے آئین سے سنگین غداری کے مرتکب ملزم کے بھی وکیل ہیں، اور یہ پاکستان کی نمائندگی کیسے کرتے آپ پھر وہاں؟ یہ بھی آپ کے لیے ڈیفیکلٹ امبیرسمنٹ نہ ہو جاتی آپ کے لیے؟ میں وہ یہ کہتا تھا، میں کہتا that is yet to be established. لیکن ملزم ہے، مجرم نہیں ملزم ہے. ہاں unless it is established کہ وہ جو انہوں نے ترامیم کی وہ ملک کی بہتری، بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور وکیل ہو، ضروری نہیں ہے آپ ہی ہوں، کوئی بھی سربلندی کے لیے کیا صحیح ہے. یا کہ اس نے اپنی ذات کے لیے کیا. صحیح، یہ تو ٹھیک. Not can be said. بغیر صاحب یہ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک سیاسی گورنمنٹ کے حوالے سے اپوزیشن جماعتیں کافی پروپیگنڈا بھی کرتی ہیں، الزامات بھی لگاتی ہیں. کلبھوشن یادیو کے حوالے سے بڑے الزامات لگے. تو جو وکیل کی سلیکشن ہے بین الاقوامی عدالت میں، ایک تاثر یہ بھی ہے کہ حکومت جو ہے کوئی ایسا وکیل لگا دے گی، یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. تو آپ نہیں سمجھتے کہ وکیل کی سلیکشن جو ہے ضروری نہیں ہے وہ حکومت کی سفارش پہ کی گئی ہو سکتا ہے وکیل کی سلیکشن ہماری ISI ایجنسیز نے کہا ہو کہ ہمیں یہ وکیل چاہیے؟ دیکھیں حکومت اور ملٹری اور یہ اس کو تو وہ اینٹی پارٹیز تو ایکسپلائٹ کرتی رہے، لیکن اس میں آپ کو کوئی وزن نہیں لگتا؟ مجھے کوئی ویٹ اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایک نیشنل ہمارا ایشو ہے جس میں ہماری وہ کہتے ہیں عزت داؤ پہ لگی ہوئی ہے، اور اس میں سب متحد ہیں اور ہمیں سب کو متحد ہونا اس میں آپ کو گورنمنٹ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے؟ نہیں، مجھے کوئی ریزن نظر نہیں آتا. ڈاؤٹ لانے کا کوئی وجہ ہونی چاہیے نا، کہ کوئی سالڈ وجہ ہمارے پاس ہے کہ ہم کیوں اس کو. ہاں ایک چیز ہے کہ اگر اس کیس کو ہم شروع سے فالو کریں تو اس وقت گورنمنٹ پر بڑے الزامات لگے تھے کہ پرائم منسٹر. چلیں وہ الزامات کا چھوڑیں، آج کی بات کریں. آج آپ کو کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے گورنمنٹ کی انٹینشنز پہ یا کوئی؟ نہیں، مجھے کوئی ریزن اس کے اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ خاور صاحب نے بہت بیوٹیفلی پریزنٹ کیا. میں راستے میں پوری ان کی وہ تقریباً کوئی 45 ماشاءاللہ ان کی انگریزی بھی صحیح ہے، اور بڑی کلیئرٹی سے ایک ایشو کو انہوں نے، ایک پیراگراف کو انہوں نے کلیئرٹی سے ایکسپلین کیا ان پریزیڈنٹ کورٹ کو، اور بڑا پازیٹیولی ایک چیز کو کہ پہلے تو آپ کی وہی جو قصوری صاحب کہہ رہے کہ پہلے تو یہ ایڈمیزیبلٹی دیکھنی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اس کیس کو ہینڈل کر سکتی ہے کہ نہیں. صحیح. سیکنڈ اس میں آ جائے گا کہ وہ کہیں ہاں جی کر سکتی ہے، تو پھر سیکنڈ فیز میں آئے گا کہ اس شخص کو پاکستانی کورٹس میں نے جو سزا دی ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے دی ہے، سسٹم کے اندر رہتے ہوئے دی ہے، قانون اور آئین کے خطاب دی ہے، اور اس کے جرائم یہ بتاتے ہیں کہ اس جیسے شخص کو اور اس کے بعد آنے والے اشخاص کو یا اس کی جو ٹیم تھی ان تمام کو اس قسم کی. اس لیے کہ دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئر ہے اس پورے اس میں، مودی نے بنگلہ دیش کے اندر اپنی ایکسیپٹنس بڑی کلیئر ورڈز میں 2 جگہوں پر کہہ دی، انڈیا میں بھی کہہ دیا، بنگلہ دیش میں بھی کہہ دیا. اجیت دوول نے بلوچستان کے اندر انسرجنسی کو سپورٹ کرنے کی اپنی ویڈیو کلپ میں کھل کے کہہ دیا. تیسرا آئٹم آپ کا کلبھوشن آ جاتا ہے، وہ بھی اپنے بیان میں یہ بڑی کلیئرلی کہتا ہے کہ مجھے بھیجا گیا تھا کہ میں بلوچستان انسرجنسی کو سپورٹ کروں جہاں پر ٹیررزم، سیبوٹاج سب کچھ ہو رہا ہے، اور کراچی کو بھی سپورٹ کروں. ان تمام انڈیکیشنز کے بعد یا ان تمام جو کہتے ہیں سپورٹنگ سٹیٹمنٹس کے بعد میرا خیال ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ابھی یہ سوچنا چاہیے کیا انڈیا ٹیرر اسٹیٹ ہے بھی کہ نہیں. ابھی تو میں کہتا ہوں اس کو اس ڈائریکشن پہ لے جائیں، کیونکہ ایک دفعہ فیصلہ آ گیا تو پھر obviously، مگر وہ ایک علیحدہ کیس ہے ہم ویسے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کو فائٹ کیا جا سکتا ہے. چودھری صاحب اب اس تمام حالات میں ہم کئی بار سنتے ہیں وزیر اعظم نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم تمام ممالک سے، پڑوسی ممالک سے دوستی چاہتے ہیں. اب جب یہ معاملہ بین الاقوامی سطح پر جا چکا ہے اور کلبھوشن کا سزائے موت ہوئی بھی ہے، مگر بھارت کی طرف سے اب بین الاقوامی عدالت میں جب یہ معاملہ چلا گیا ہے، تو اس ساری صورتحال کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ کلبھوشن کو جو ہے بارگیننگ کے لیے یا بھارت کو مجبور کرنے کے لیے مذاکرات پر جو ہے اس کو ایز اے بارگیننگ چپ استعمال کیا جا سکتا ہے، ایز اے بارگیننگ کاؤنٹر؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی مناسب ہوگا، کیونکہ بارگیننگ اس طرح کی نہیں ہونی چاہیے. اچھا، میرے ایشوز پہ ہونے چاہیے کہ ہم جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کیا ہے، میں اس بات کے بالکل حق میں ہوں کہ کشمیر کی جو ہمارا جسٹ کاز ہے اس کو پاکستان کی طرف سے اس کو فلی سپورٹ ملنی چاہیے. لیکن میں وہ
اس میں جنگ کے حق میں نہیں ہوں کہ ہم کوئی جنگی کارروائی کریں، بلکہ اس کو ایک جدوجہد جس طرح کی جاتی ہے، سیاسی آزادی کی جدوجہد، اس کے پرامن جدوجہد، جیسے ہم نے ہندوستان کی آزادی حاصل کی، جیسے کئی ملکوں میں یہ ایسی جو ہے تحریکیں کامیاب ہوئی، کیونکہ اس وقت پاکستان اور انڈیا دونوں وہ اٹامک پاورز ہیں، اس وقت جنگ ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہمیں، لیکن سیاسی جدوجہد جیسے تحریک آزادی کشمیر میں چل رہی ہے اس کو پاکستان کو فلی سپورٹ کرنا چاہیے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں سپورٹ کرنا چاہیے، اس کے لیے بین الاقوامی پوری سپورٹ حاصل کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اگر یہ لمبا عرصہ بھی ہو جائے تو اس کو کوئی دیکھیں فارموسا پہ چین کا ایک ہے حق، لیکن اس کے لیے وہ جنگ نہیں کر رہا، کیونکہ ہمیں امن بھی چاہیے اپنے ملک کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ پاکستان کو اس وقت امن کی ضرورت ہے، ہمیں پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو نارملائز کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں بطور ایک حکمران جماعت کے پارلیمنٹیرین کہ کلبھوشن یادیو کو جو سزا سنائی گئی ہے اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے؟ اگر وہ واقعی اس نے یہ جرائم کیے ہیں جیسے کورٹ میں اسٹیبلش ہو گئی ہیں، اب میں ملٹری کورٹ کو یہ تو نہیں کہتا کہ انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے، انہوں نے باقاعدہ ایویڈنس آئی ہوگی جو ظاہر ہے کہ اوپن ٹرائل نہیں تھا، اگر اس کے پاس اس کے خلاف ایویڈنس ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جیسے پہلے ایک دفعہ پچھلی حکومت کے دور میں ایک ایسے آدمی کو جس نے پاکستان میں آ کے سبوٹاج بھی کیا اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کی، اور قتل نہیں، ایک تو رحمت ڈیوس ایک انڈین سپائی کو جس کو ہم نے چھوڑ دیا، میں اس بات کے حق میں نہیں ہوں، شیر سنگھ کا تھا جس کا بعد میں ہاں جو تھا سکھ تھا اس کو ہم نے چھوڑ دیا، اس طرح کے گڈ ول جسٹس کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ یہ نیشنل انٹرسٹ کے خلاف ہے۔ اس نے وہاں جا کر ایکسپٹ کیا تھا میں نے کیا تھا جہاں جو لوگوں کو یعنی ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے لیے پاکستانیوں کو قتل کا جو ملزم ہو اس کو چھوڑنا کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ٹھیک ہے قصوری صاحب، کس طریقے سے کلبھوشن یادیو کے معاملے کو ہم جو ہے استعمال کر کے پاکستان کے جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کا تحفظ کر ڈالتے ہیں؟ انصاف کی استماعت کی جو آج کی گئی بھارت کی درخواست پہ پاکستان میں بھارتی جاسوس کلبھوشن یادیو کے پکڑے جانے اور سزائے موت سنائے جانے کے خلاف، قصوری صاحب اس تمام معاملے کو پاکستان سیاسی طور پہ کیسے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں ایک پرسیپشن ہے، اور وہ پرسیپشن یہ ہے کہ میاں صاحب جب بھی پرابلم میں ہوتے ہیں انڈیا ان کو بیل آؤٹ کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور چیز یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب وہ گئے مودی کی تاج پوشی پر تو حریت کانفرنس کا ڈیلیگیشن ان کا ویٹ کر رہا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر مٹھل کے پاس دی اسٹیل کنگ کے ساتھ جو کاروباری گفتگو کرنے گئے تھے، تو ان کا جو ذاتی کاروبار تھا اس کی زیادہ اہمیت تھی آن دی کاروبار مملکت کے اوپر۔ اب یہ جندال آیا، چیز یہ ہے کہ کیا میسج لے کے آیا؟ کیا یہ قوم کا حق نہیں بنتا کہ پوچھے کہ کیا میسج لے کے آیا؟ اور میاں صاحب نے اس میسج کا کیا جواب دیا، اور وہ ہماری سپیس کے انٹر ہوا۔ اس کیس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں میں بین الاقوامی عدالت انصاف سے کیا تعلق ہے؟ میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو کیس جو ہے یہ اس کا تعلق کیا ہے؟ ذرا یہ لنک جوڑ دینا۔ یہ جو میاں صاحب یہ جو نقاد ہیں وہ کہتے ہیں یہ اس کی کڑی ہے۔ نہیں آپ نقاد نہیں ہیں میاں صاحب کے؟ جی آپ بھی یہ کہتے ہیں نا؟ یہ میرے پاس تو ابھی کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن آپ سنی سنائی بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں سنی سنائی، یہ مطلب سوشل میڈیا میں بھی نہیں، جو اس کا تعلق کیا ہے اس بین الاقوامی عدالت انصاف سے؟ اس کا یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوامی عدالت میں جو کلبھوشن کا کیس لجایا گیا ہے، یہ کلبھوشن کو امپریشن لوگوں کا یہ ہے کہ میاں صاحب اس کو نہیں، آپ کا کیا امپریشن ہے؟ لوگوں کو چھوڑیں، آپ کا کیا امپریشن ہے؟ جی آپ کا بطور وکیل کیا امپریشن ہے؟ بالکل نہیں چھوڑنا چاہیے جی۔ نہیں امپریشن کیا ہے کہ یہ کوئی مل ملا کے سارا کام ہوا ہے؟ دیکھیں بڑی بڑی انٹرنیشنل کانسپریسیز ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں یہ ہوتا۔ بین الاقوامی عدالت انصاف میں بھی پی سی او جج بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کی میں بات نہیں کر رہا، یہ جو لیوان لے جانا اور وہاں ایک کیس بلٹ اپ کرنا، یہ کس نے کروایا آپ کے دیکھیں خیال؟ وہاں جا کے اگر آپ رکوا دیتے ہیں پھانسی رک گئی، کون رکوائے گا؟ آپ جس وکیل کی تعریف کر رہے تھے، پھر انڈیا کو ایلبو روم مل گیا، اور انڈیا کو ایک دفعہ ایلبو روم میں پھر وہ پریشر بلٹ اپ کرے گا، اپنا ڈپلومیٹک پریشر آپ کے بلٹ اپ کرے گا، اور پھر اس نے یہ، اور اس نے ویسے ایک بندہ اور بھی رکھا ہوا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ساری کاروائی جو ہے یہ مل ملا کے ہوئی ہے؟ کرنل حبیب جو ہے جس کو انہوں نے نیپال سے پکڑا ہوا ہے، وہ بھی ایک انہوں نے کاؤنٹر رکھا ہوا ہے۔ اچھا نہیں، مجھے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس کے تعلق ہے؟ نواز شریف کا کیا تعلق ہے؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہو نوز کہ یہ سارا طے ہوا ہو
کہ آپ یہ معاملے کو Who knows? میرے شک ہے میرے لیے اس کو ریلیز کرنا یا اس کی پھانسی کو کرنا مشکل ہے. آپ لے جائیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اور وہاں جا کے اس کا سٹے لے لیں. سٹے میں آپ جو ہے 7-8 مہینے کام رکا رہے گا. اس کے اگر یہ سٹے ہوا تو یہ کوئی سازش ہوگی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ I wouldn't be surprised جی. اور اگر یہ سٹے نہ ملا, پاکستان کیس جیت گیا, تو آپ ان باتوں پہ معافی مانگیں گے جو آپ نے کی ہیں؟ اگر آپ غلط ثابت ہو گئے, اگر آپ نے جو باتیں کی ہیں غلط ثابت ہو گئے, کیس پاکستان جیت گیا, تو آپ معذرت کریں گے اپنی ان باتوں پہ جو آپ نے کی ہیں؟ میں دیکھیں میں تو ایک پرسیپشن دے رہا ہوں نا. پرسیپشن دے رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں it's not based on ضروری نہیں ہے سچ ہو, not based on knowledge. perception sometimes more تاثر, اور کبھی کبھی غلط ہو جاتا ہے, کبھی کبھی صحیح ہو جاتا ہے. is more dangerous than the reality. چلیں جی, یہ تاثر جو ہے بڑا خطرناک ہے. بریگیڈیئر صاحب, یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ یہ حکومت پاکستان جو ہے, چاہے وزیر اعظم صاحب جو ہیں, یہ اس میں کوئی معاملہ مشاورت کے بعد ہوا ہے؟ جندل کی ملاقات, قصوری صاحب نے اشارہ بھی کیا, کوسچن مارک آ جاتے ہیں انفارچونیٹلی. آپ بھی کوسچن مارک لگا رہے ہیں, اس لیے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے سوال آنے ابھی پہلے پروگرام کے پہلے حصے میں تو آپ سب کہہ رہے تھے کہ بڑا صحیح جا رہا ہے. میں کچھ اور کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. جب یہ پرسیپشن کی بات کر رہے تھے نا, یا انہوں نے کہا کہ بالکل میرے حساب میں تو پھانسی 100% اس کا حق ہے. اس لیے حق ہے کہ اس نے جو کام کیا ہے اس کا ریٹرن میں اس کو وہ ملنا چاہیے. نہیں, جو پرسیپشن جو قصوری صاحب کہہ رہے ہیں وہ کس حد تک پرسیپشن ہے؟ دیکھیں, میں ایک آپ کی بھی پرسیپشن ہے بطور دفاعی تجزیہ کار کے ایسا ہو سکتا ہے؟ میں چیزوں کو دیکھیں, ہر چیز کے آپ کو مختلف اینگلز دیکھنے پڑتے ہیں. قصوری صاحب سے ایگری کرتے ہیں آپ یا نہیں؟ کس چیز کے اوپر؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک پرسیپشن ہے کہ شاید میاں صاحب کی حکومت نہیں ہے کہ اس قسم کی کوئی موو کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے اچھے آفس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں, اور اس ذمہ داری میں اگر کوئی شخص یہ اگر مگر تو آئے گا. دیکھیں جی, بات مطلب آپ کو بھی ڈاؤٹ ہے اگر کہاں پہ آتا ہے, اگر ادھر آتا ہے جہاں پر ادھر آپ اگر مگر پہ آگے مری والا کیس جو ہے نا, اس پہ اگر چودھری صاحب یہ حکمران سیاسی جو قیادت ہے ہماری, اس کے حوالے سے اگر مگر اور یہ ڈاؤٹس کیوں کریٹ ہو رہے ہیں؟ میں اب ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں 5 سال کا تھا جب پاکستان بنا تھا, لیکن میں 8-10 سال کی عمر سے پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کو میں نے خوب اچھی طرح واچ کیا ہے. مجھے پاکستان کی تاریخ میں کوئی ایک موقع دکھا دیں جہاں کسی سیاسی حکومت کے دور میں پاکستان کو نقصان پہنچا ہو. جو نقصان پہنچے ہیں وہ ملٹری ڈکٹیٹرز کے دور میں پہنچے ہیں. جب بھی وہ بنگلہ دیش بنا ملٹری ڈکٹیٹر تھے, جہاد کشمیر کو جتنا نقصان پرویز مشرف کے دور میں پہنچا ہے, نواز شریف نے نہیں پہنچایا تھا. کس نے کہا کہ یہ جہاد نہیں ہے؟ مجھے بتائیں کس نے کہا کہ جہاد کشمیر جہاد نہیں ہے؟ یہ نواز شریف نے نہیں کہا, یہ پرویز مشرف نے کہا تھا. اور کشمیر کا جو یہ جہاد نہیں ہے, یہ تقریر کس نے لکھی تھی اور یہ تقریر کی کس نے؟ یہ نواز شریف نے تو نہیں کی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پھر بیک ڈور ڈپلومیسی, یہ وہی شخص جو کہتا تھا کارگل کا ہیرو, وہ واجپئی کی منتیں بھی کرنے چلا گیا تھا پھر, اور جا کے اس نے جا کے ہاتھ بھی ملائے, جا کے جھک کے, جو واجپئی اٹھ کے کھڑا بھی نہیں ہوا جب نیپال میں اس لیے بڑکے لگانا اور بات ہوتی ہے. اور ملکی مفادات کا یہ تاریخ نے ثابت کیا کہ جس وقت انڈیا نے 6 مئی کو یا 5 مئی کو 1998 کو جو اٹامک ایکسپلوژنز کیے تو اس کے جواب میں نواز شریف کے دور میں ہی ہوئے. حالانکہ اتنا بڑا انٹرنیشنل پریشر تھا نواز شریف کے اوپر. ایک دن میں 28 مئی کو کلنٹن کے 5 ٹیلی فون آئے جس میں انہوں نے دھمکیاں بھی دی کہ تمہیں بھی اور تمہارے ملک کو نقصان پہنچے گا اگر تم کرے ہوئے. نواز شریف اسٹوڈ ود دی کنٹری. اس لیے میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ کریں, لیکن مجھے بات کر لینے دیں. جو میں کہتا ہوں جتنا بڑا آپ دیکھیں 62 میں جب سائنو انڈین کانفلکٹ ہو رہی تھی, جب سائنو انڈین وار ہوئی, بخیر میں وی کوڈ ہیو واکڈ انٹو کشمیر. اور اس وقت کون تھا پاکستان حکمران؟ ہی واز سو ٹمڈ کہ وہ بیٹھا رہا اور اس نے کوئی ایکشن نہ لیا. یہ بھٹو صاحب کا بھی بیان تھا, اگر میں ہوتا تو وہ آپ کے مرحوم اور مجید نظامی نے کہا تھا کہ میاں صاحب اگر آپ نے دھماکہ نہ کیا تو آپ کا دھماکہ مرحوم نظامی کے کہنے پر نہیں انہوں نے کیا, ان کا اپنا بھی ہے. مرحوم نظامی کے کہنے پر کرنا چاہوں گا نہیں ساری کریکشن کر دیں آپ, ایک ہر بات کو کہہ دیں کہ یہ غلط ہے. ایک ہی کافی ہے, وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے کہا
کہ اس ملک کو نقصان فوج نے پہنچایا ہے. فوج نے کہا ملٹری ڈکٹیٹرز کا ملٹری- ملٹری ڈکٹیٹرز کا آپ یہ مجھے غلط کوٹ نہ کریں. میں نے فوج نہیں کہا. اگر آپ نہیں بات تو سنیں نا, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ فوج کہتے ہیں, میں نے ملٹری ڈکٹیٹرز فوج نہیں ہے, وہ فوج کے بھی غدار ہیں جو ملٹری ڈکٹیٹر ہیں, وہ ملک کے بھی غدار ہیں اور فوج کے بھی. چلیں ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ وہ ایسا اپنا آرمی کا اوتھ جو ہے اس کو بھی وائلیٹ کرتے ہیں, یہ ایسا اور وہ وقت نہیں قوم ہے. کے بھی غدار ہیں, ملک کے بھی غدار ہیں, اس وقت انہوں نے ہم پاکستان کو نقصان چودھری پہنچایا. اسد الرحمان صاحب بریگیڈیئر اسحاق صاحب, میں بالکل دیکھیں یہ جو کہنا ہے نا کہ نقصان ان ڈکٹیٹرز نے پہنچایا ہے, ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں. چلیں ٹھیک ہے, چلے یہ بات بیلنس ہو گیا. تاریخ گواہ ہے. جو بنگلہ دیش کا بنا. قصوری صاحب, بریگیڈیئر اسحاق صاحب اور چودھری اسد الرحمان صاحب, سیاچن کب گیا؟ اس وقت پاکستان اور بھارت ہمیشہ بطور ایک سیاسی حکومتوں کے دوران اور پاکستان بطور کو دو چیزیں قوم شامل ہوئے ہیں. بین الاقوامی عدالت انصاف کے سامنے کھڑے ہیں, اور یقینی طور پہ یہ وقت ہمیں ایک یکجا ہو کے اپنا کیس مضبوط طور پہ پیش کرنے کا ہے. اور ہمیں امید ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کے یہ ججز صاحبان انسانیت کی بنیاد پر اور اپنے انسانی ضمیر کی بنیاد پر یہ فیصلہ کریں گے کہ کلبھوشن یادیو ایک دہشت گرد اور ایک سرونگ فوجی جاسوس ہے یا نہیں, اور پھر اس کے بعد ہی کسی قسم کا فیصلہ کریں گے. ویسے تو بین الاقوامی عدالتوں سے ہمیں اتنی امید نہیں ہوتی, مگر یقینی طور پہ آج جو پاکستان حکومت کی طرف سے کیس پیش کیا گیا ہے وہ کافی مضبوط نظر آ رہا ہے. اچھی امید کے ساتھ اپنے گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.